अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम सियासी जमातें अब पुरज़्म हैं। आज 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस अज़्म का इयादा किया है कि पाक फौज हर सूरत पाक सरजमीन का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दहशत गर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए अब पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी किस तरह से तश्कील देने जा रहा है, इस हवाले से हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी हमारे सामने मौजूद है, जिसकी रोशनी में हम सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। सेकंड सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीटीआई ने एक दफ़ा फिर इलेक्शंस में धांधली, मैंडेट चुराए जाने और बानी से मुलाकात ना होने देने के हवाले से शिकायत का अंबार लगा दिया है। इसके साथ ही ज़राए से ये खबर भी सामने आ रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी नाकामी के बाद पीटीआई अब अपनी तमाम तर सियासी पॉलिसी और सियासी हिकमत अमली पर नजर सानी कर रही है। किस किस्म की तब्दीली एक्सपेक्ट की जाए, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली, रिसेंटली होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से कुछ खबरें जो है वो मंजर आम पर आई हैं और ये बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद को ये ऑफर करवाई थी कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, जबकि सऊदी वली अहद ने कैटेगोरिकली इसको मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इस मीटिंग की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स और गजा के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है वो 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब किया है ऐसे मौके पर कि जब दहशत गर्दी का सामना है, वेस्टर्न बॉर्डर से धमकियाँ आ रही हैं और ईस्टर्न बॉर्डर से भी धमकियाँ आ रही हैं, ऐसे में सिपा सलार का कौम से खिताब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे खिताब को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही हवालों से बड़ी भरपूर गुफ्तगू की है और बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर इबाहम था उसकी वजाहत जो है वो करने की उन्होंने कोशिश की है। एम्प्लॉयडली हम भी एक कोशिश करेंगे कि उनकी जो बात है उसको थोड़ा वजाहत के साथ हम अपने नाज़रीन के सामने रख दें ताकि वो उनके लिए आसान हो इसको समझना। पहली बात तो है कि इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपसे ये रिकॉल करना चाहूँगा कि पीटीआई की हुकूमत में हमने 1 पेज मंत्रा सुनी थी जी कि हम तो जी 1 पेज के ऊपर हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर जिस तरह से उस 1 पेज की किताब को फाड़ा है उन्होंने वो भी हम सब के सामने है जी। इस वक्त जो सूरत हाल है और जिसका इजहार उन्होंने बड़े बरमला अंदाज में किया है वो ये कि वो 1 पेज की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट न सिर्फ 1 पेज पर हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ कोई बुग्ज नहीं है जी। एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए कोई जुमलेबाजी और कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड ओमन। बिल्कुल बुखारी साहब, वफाकी हुकूमत और जैसा आप बात करें एस्टैब्लिशमेंट तो 1 पेज पर हैं, लेकिन मुख्तलिफ सूबों की और वफाकी हुकूमत इस हवाले से 1 पेज पर अब भी नहीं है। अभी मैं अर्ज करूँ, देखिए वफाकी हुकूमत का 1 पेज पर होना सूबों के साथ अलग बात है, तमाम सूबों और मरकज़ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ 1 पेज पे होना ये थोड़ा मुख्तलिफ बात है। उसकी मैं वजाहत अभी आपको आगे कर देता हूँ। पहली तो ये बात है कि उन्होंने इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं उसको एड्रेस किया जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे खित्ते में है जहाँ ऑल इज़ नॉट वेल जी, बिल्कुल, जहाँ दहशत गर्दी हो रही है, जहाँ बड़ा दुश्मन जो है वो हड़प करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जहाँ कश्मीर के हवाले से स्टेट टेररिज्म हो रही है, जहाँ अफगानिस्तान के हवाले से दहशत गर्दी की सहूलतकारी हो रही है, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो उन्होंने इसको समअप किया है कि हमारे चारों तरफ हालात नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन हम इन हालात को टैकल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक कौमी यकजहती की, बिल्कुल, और एक इदारों के अपने प्रोफेशनलिज्म में एक्सेल करने की जी। उन्होंने इसकी मिसाल दी। उनका मार्का हक जो है वो अपने से साइज पॉपुलेशन के एतबार से 10 गुना बड़े और पावर के एतबार से 5 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरीके से हमने धूल चिटाई, वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि हुकूमत वक्त अवाम और एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत 1 पेज पर थे। ये होता है 1 पेज पर होने का फ़ायदा जी। आपने देखा जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान के साथ यानी सलूक रवा रखा, जो हमने उनको उसी ज़बान में जवाब दिया जिसमें उन्होंने हम पर हमला किया था, तो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली। चीफ फील्ड मार्शल कह रहे हैं कि हमारे उस मार्काए हक ने पाकिस्तान का वकार कौमों की नज़र में बुलंद किया है, विच इज़ ए फैक्ट। देखिए 3-4 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि हमारे मौक़िफ़ को हर जगह पजीराई मिली, दूसरा ये कि हमारी जो प्रोडक्शन स्किल है
یہ JF-17 تھنڈر جو ہے یہ جہاز کے جہاز نہیں آئے ہیں, یہ کامرا ریبلڈ فیکٹری میں بنے ہیں. جی تو ہماری اس پروڈکشن کی جو ریپوٹیشن بنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو تجویز کے ساتھ ابھی ہوا, کوئی تجاز کہہ رہا ہے, اس کو تجویز کہہ رہا ہے, جو ہندوستان نے اتنے فین فیئر کے ساتھ مینوفیکچرنگ کی تھی, ہونے والے کانٹریکٹ منسوخ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا 12 جہاز جس ملک نے خریدنے ان کا تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو. آپ کا تو جہاز نیچے کو نوز ڈائیو کر کے پھر اٹھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تیل آپ کے ساتھ لیک ہونا شروع ہو رہا ہے. اور رفیل جو دنیا کے جیٹ فائٹرز میں اس وقت ٹاپ پر تھا, اس کی جو مٹی پلید کی ہے بھارت نے, ان کے بھی اسی طرح سے کانٹریکٹ جو ہیں بہت سے جو ہیں کینسل ہوئے ہیں. جی, اور چائنیز ٹیکنالوجی کے جو شیئرز ہیں اوپر جا رہے ہیں. اچھا, چونکہ ہمارا جو بیس ہے وہ چائنیز ویپنری اور چائنیز ٹیکنالوجی تھی, اس لیے ہم نے چائنا کے لیے جس یعنی آپ کہیے کہ بزنس کارڈ کا باعث ہم بنے ہیں, وہ چائنا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, پوری دنیا میں بھی اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل پارٹ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے قومیں پنپ سکتی ہیں. قومیں پنپ سکتی ہیں کہ ایک تو جو لا انفورسرز ہیں, جو ڈیفنس فورسز ہیں, وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں ایکسیل کریں. دوسرا یہ کہ صوبائی, مرکزی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہو. جہاں تک یکجہتی کا تعلق ہے, جہاں تک ملک کی سلامتی کا تعلق ہے, جہاں تک ملک کی سیکورٹی کا تعلق ہے, اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے, اور ہم نے اپنے دشمنوں کو اسی وجہ سے, اسی قوت کی وجہ سے شکست فارس دی ہے. جی بخاری صاحب, اس حوالے سے جو ایک صوبہ ہمیشہ اختلاف کرتا ہے وہ ہے صوبہ کے پی. ابھی کرنٹ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کے پی بھی ون پیج پر اس کو لے کے آیا جا سکتا ہے مشاورت کے تھرو, بات چیت کے تھرو؟ دیکھیے, وہ اس لیے آئیں گے کہ جو دعوے انہوں نے کیے تھے ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے, یاد ہے آپ کو, گنڈا پور نے بھی یہی کہا تھا, کہلوایا تھا اس سے بیچارہ, بعد میں تو راضی ہو گیا تھا اس پہ. اور افریدی نے بھی وہی نعرہ لگایا ہے, آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہر ضلع میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, 20 30 خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, تو روک لیا حکومت نے. تو ایسا نعرہ مارنے کی کیا ضرورت ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے؟ بالکل بخاری صاحب, لیکن اس نعرے کا نقصان ہو رہا ہے, آپ عوام کو اکسا رہے ہیں, اشتعال پھیلا رہے ہیں, اور جو آپریشن ضروری ہے اس ٹائم پر اس کے اگینسٹ ہیٹریڈ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, اب ان کی سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی ہے, یہ جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے, جو نئے لیٹسٹ آپریشنز ہوئے ہیں, چاہے وہ DI خان میں تھا, چاہے وہ وانا میں تھا, چاہے یہاں تھا, یہ تاثر نہیں دیا گیا, یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں کی مقامی آبادی جو ہے وہ لا انفورسر اور ڈیفنس فورسز کے ساتھ تھیں. جی, دیٹ مینس آپ سمجھنے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور ضمنی انتخابات کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی آئیں گے, بعد میں آتے ہیں ذرا اس کے اوپر. اچھا جی, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. جی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے فور موسٹ پاکستان کی سلامتی ہے, پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہے, اس پورے خطے میں اپنے وجود کو تسلیم کروانا ہے, اور انٹرنیشنل جو عالمی امن ہے اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے. جی, اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی کیا پذیرائی ہوئی جہاں جہاں بھی وہ گئے, چاہے وہ امریکہ تھا, چاہے وہ سعودی عرب تھا, چاہے وہ UAE تھا, رشیا تھا, چاہے وہ چائنا تھا, جہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں, he has been seen as the most respected serving general. Is that right? بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. فیلڈ مارشل صاحب نے ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری سے بھی ملاقات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بخاری صاحب, ایران کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے بینگ اے نیبرنگ کنٹری آف بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان؟ بالکل ٹھیک, بہت اہم سوال ہے آپ کا. پہلے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا ہو از علی لاریجانی. جی, علی لاریجانی جو بہت بڑی شورائے عظمیٰ ہے, جو انقلاب کی کسٹوڈین ہے, اس کے اہم رکن رہے ہیں, اور جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے سربراہ رہے ہیں. اور جب وہ اس کے سربراہ تھے, اس موصوف نے ان کا انٹرویو کیا تھا اس وقت کے اخبار مسلم کے لیے. جی, تو میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. ویری امپورٹنٹ پرسن. یہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ, جوہری مذاکرات کی, یا جو پہلے 6 ملکوں کا ایک وہ کمیٹی بنی تھی جس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, ہی از دا مین بیہائنڈ دیٹ. تو ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن. بالکل, وہ ملے ہیں اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے فیلڈ مارشل کی فوج, فیلڈ مارشل اور پاکستان کی حکومت کے رول کو فار مینٹیننس آف پیس
in this region. جی بڑے کھلے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ از ویری اولڈ, مطلب کئی دہائیوں پر. کچھ لوگ تو اس کو اصطلاحاً یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ سینچریز اولڈ ہیں, کیونکہ اسی خطے میں واقع تھے دونوں اور بہت ساری چیزیں کامن ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. They believe in one God, we believe in one God, and so on. اسی طرح سے یہ ساری باتیں تو افغانستان کے ساتھ بھی میچ کرتی ہیں, لیکن وہاں تو حالات, مگر وہاں نہ لاری جانی ہے نہ خامنئی ہے, وہاں پر تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جس طرح کی زبان وہ سمجھتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, چاہے یہ انڈیویجول کا معاملہ ہو یا قوموں کا معاملہ ہو, اگر آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اگر آپ میں کمٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی, اور یہ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت کتنی دیر ہو گئی ہے طالبان حکومت کو وہاں بیٹھے ہوئے, ابھی تک وہ عبوری کی عبوری ہے, ابھی تک اس کو اسٹیٹ ہوڈ کا سٹیٹس تسلیم نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا وہ بھی انہی گروہوں کی طرح ہو گئی ہے جیسے گروہ پہلے اس کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں. ویری انفارچونیٹ. اینی وے, کمنگ بیک ٹو لاری جانی, تو عاصم منیر نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اسٹریٹجک ہیں, اور اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے. اس نئے چینجنگ سیناریو میں ایران اینڈ پاکستان ہیو بیکم ویری امپورٹنٹ. جی مقاصد صاحب, ایران کردار کیا ادا کر سکتا ہے ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایشو چل رہا ہے وہ بہت ایران کے ساتھ؟ ایران نے ثالثی کی آفر کر دی ہے پاکستان کو, جس کو ہم نے سنجیدگی سے لے کے اس کو ویلکم کیا ہے. اب افغانستان نے رسپونڈ کرنا ہے. بالکل. بخاری صاحب, ثالثی کی کوشش تو پہلے قطر, ترکیہ, یہ جو ہے ممالک بھی کر چکے ہیں. ایران اگر ثالث کے طور پر کردار ادا کرتا ہے تو کیا مختلف؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایران اس خطے میں کامن بارڈر کے ساتھ ہے. اس کا افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ملتا ہے, ہمارے ساتھ بھی بارڈر ملتا ہے. سو یہ بہت فرق ہے. قطر اور ترکی they are situated far away. دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں. ان کے ہاں بھی افغان ریفیوجیز تھے, انہوں نے بھی افغان ریفیوجیز نکالے, انہوں نے بھی افغان جہاد کی مدد کی تھی, ہم نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا. تو بہت سارے کامن فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ ایران کی بات میں زیادہ وزن ہو بنسبت ترکی اور قطر کے. جی مقاصد صاحب, ابھی آپ نیوکلیئر پروگرام, ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیا اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو آپ اس ملاقات میں سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو اس پر اس حوالے سے الزام تھا کہ پاکستان نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام میں مدد کی ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر کے اوپر اسی الزام کی وجہ سے زوال آیا تھا. تو یہ تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارا تعاون جو ہے بہت سینسٹیو اریناز میں بھی ہے. لیکن جو بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ کہ ایران بلیوز ان سیلف ریلائنس. انہوں نے پوری دنیا کی سینکشنز کے خلاف سروائیو کر کے دکھایا ہے کہ قومیں کیسے جیتی ہیں. میں چونکہ بہت دفعہ کو 2 مرتبہ ایران جا چکا ہوں, میں نے وہاں کے بہت امپورٹنٹ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. میں نے امام خمینی کا انٹرویوز کیا ہے اس چٹائی کے اوپر بیٹھ کے 2 فٹ کے فاصلے سے. تو مجھے وہاں کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے. تو اس لیے وہ انہوں نے سروائیو اسی لیے کیا کہ قوم جو ہے وہ اس نعرے کے پیچھے تھی کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, ہم سرنڈر نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑا سبق دینے والی قوم ہے ایران. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان سے یہ سیکھیں, اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے تفیلی ہیں ان کو ہم اتنا ہی 2 ٹوک جواب دے سکیں. اس کی بھی بات میں آگے جا کے کروں گا اگلے سیگمنٹ میں. بالکل بخاری صاحب, آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ کیا پاکستان, آپ کو نہیں لگتا کہ مشکل میں پھنس جائے گا زیادہ اگر ایران سے نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کافی سنجیدہ ہے اس معاملے کو لے کر. میں آپ کو یہ تھوڑا الٹ ہے, اس کا صفحہ الٹتے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس نے یہ گارنٹی دی ہوئی ہے, میں وجہ نہیں بتاؤں گا نہ بندے بتاؤں گا, کہ ایران اسرائیل پر دوسرا حملہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اسرائیل پر حملے جو ایران نے کیے تھے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے جا کے ذرا تل اویو والوں سے پوچھیں, جا کے اسرائیلیوں سے پوچھیں. That's very interesting. ہاں یہ فیکٹ ہے, یہ کہانی یا افسانہ نہیں ہے, this is a fact. So Iran is an important player in this region. اور پاکستان کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں, خود علی لاری جانی نے کیا کہا, اس نے کہا کہ پاکستان از ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ دنیا کا امن ہو چاہے اس خطے کا امن ہو. تو دونوں ملکوں کے تعلقات جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں, اور ہم نے امریکہ بہادر کو بتا دیا ہے کہ جو چاہے ہو جائے ہم اپنے تعلقات ایران سے کسی قیمت کے اوپر یعنی ختم نہیں ہونے دیں گے یا ان میں کمی نہیں آنے دیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے چائنا کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ایٹ نو کاسٹ ول وی ایور لیٹ آور ریلیشنز ود چائنا
be disturbed. جی بالکل. بخاری صاحب, خواجہ صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے کسی قسم کی امیدیں جو ہیں وہ تمام قسم کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں, تو پھر کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا؟ کیا واحد راستہ اب یوز آف فورس ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا اس کو تفصیل سے ہم بیان کر پائیں, لیکن انہوں نے دو بنیادی باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہے حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. ہمارے احسانات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کو بیان کرنے بیٹھوں میں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. جی بالکل. لیکن آگے سے ہمیں اس کا جواب کیا ملا ہے؟ وہ جو کل تک ہر چیز میں پاکستان کے محتاج تھے, آج ہندوستان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا افغانستان کو, یہ افغانستان کے عوام سے پوچھیں. اس وقت وہاں جو حالات پرویل کر رہے ہیں نا, تاکہ وہ دیکھیں کہ کس قسم پرسی کا حال ہے. اس لیے بزنس ان کا بند ہے, ہم نے بارڈر بند کیا ہوا ہے. جی کچھ نہ یہاں سے جا رہا ہے نہ وہاں سے آ رہا ہے, نہ ڈالر آ رہے ہیں نہ ڈالر جا رہے ہیں. ذرا تھوڑی دیر ٹھہریں تو صحیح, آپ دیکھیے تو صحیح کہ بنتا کیا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت حکومت ہے طالبان کی, وہ ایک گروہ سے زیادہ بہتر نہیں ہے. جی بے ترتیب ہے, جتنے منہ ہیں اتنی آوازیں ہیں, کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, وعدہ کچھ کرتے ہیں کرتے کچھ ہیں. کہتے ہیں یہ طالبان, یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے, یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ لے جائیں. لیکن ان کی سہولت کاری بھی کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ اس قسم کی منافقت جو ہے اب اس کی مزید گنجائش نہیں ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ہم ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبہ, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر پتا ہوتا کہ ہمارا مینڈیٹ اس دفعہ بھی چرایا جانا ہے تو ہم ضمنی الیکشنز میں حصہ ہی نہ لیتے. بخاری صاحب, میرے نالج کے مطابق تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا تھا ضمنی الیکشنز کا. دیکھیے, یہ جو سلیکٹو فیصلے کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے, اس کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں بعض اوقات. ہاں جی. آپ اندازہ کریں کہ پنجاب میں تمام سیٹوں کے اوپر ایک کے علاوہ بائیکاٹ ہے. ہاں جی. حماد اظہر والی سیٹ کا انہیں یقین تھا ہم جیت جائیں گے. ہری پور والی سیٹ کا بھی انہیں یقین تھا کہ تو ہمارے ابے کی ہے. ہری پور والی سیٹ کی ایک اہمیت میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ یہ ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک یہ ایوب ڈائنیسٹی کی فکس سیٹ رہی ہے. اس پر ہار جانا از ناٹ اے اسمال تھنگ. بالکل. اور یہ جو دھاندلی کی بکواس اب ہم سن رہے ہیں نا, یہ میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ دوران پولنگ نہ آپ نے کسی ووٹ کو چیلنج کیا, نہ گنتی کے دوران آپ نے کہا کہ جی یہ گنتی غلط کی جا رہی ہے, نہ آپ نے کسی ایسے بندے کو ٹوکا یا باہر پکڑا کہ دیکھو جی جعلی ووٹ پا کے جا رہے ہیں. اب تو ویڈیوز بخاری صاحب آ جاتی ہیں انسٹاگرام پر. جب رزلٹ آیا تب آپ کو پتا چلا کہ دنیا تو بدل گئی ہے. جی. اب یہ دنیا کیوں بدلی ہے, اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. بخاری صاحب, ویسے کے پی میں تو ہے بھی ان کی حکومت. میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی دھاندلی کرنا اور اتنا بڑا کھلواڑ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کہ ہم یہ ذرا گیج کرتے ہیں یا سم اپ کرتے ہیں ہوا کیا ہے. جو ووٹر ہے نا, ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ووٹر اس وقت نکلے گا آپ کے لیے گھر سے جب آپ نے اس کے علاقے میں کام کیے ہوں, جی, ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, وہاں کی نالیاں بہتر ہو گئی ہوں, وہاں کا سیوریج سسٹم بہتر ہو گیا ہو, وہاں کا ڈرینیج سسٹم, وہاں کی سڑکیں, وہاں کی گلیاں ٹھیک ہو گئی ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس سوائے احتجاج کرنے کے ٹائم ہی نہیں تھا کچھ اور, بالکل, یہ عمر ایوب صاحب تو میرے خیال سے وہاں 2 دن کبھی ایک ساتھ نہیں رہے ہوں گے. آپ کر رہے تھے احتجاج, آپ کر رہے تھے لانگ مارچ, آپ کر رہے تھے ریلیز. تو ورکر بہت انٹیلیجنٹ ہے. ہمارے پاس ایک ماڈل پنجاب میں ہے پیپلز پارٹی. جی بالکل, آپ اکثر بات کرتے ہیں. میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں کہ جو پارٹیاں اس وقت حکومت کر رہی ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سدا کی حکومت نہیں ہے. آپ حکومت میں اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس ووٹر ہے. جس دن ووٹر ناراض ہو کے بیٹھ کے آپ گھر چلے جائیں گے. یہی ہوا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. بخاری صاحب, یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہری پور والی سیٹ, آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ایوب خان کے دور سے پی ٹی آئی کے پاس ہے, اس سیٹ پر الیکشن ہار جانا کیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب جو ہے وہ کے پی کے میں بھی اپنی مقبولیت کمپلیٹلی کھوتی چلی جا رہی ہے اور اگلے الیکشنز پر اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے وجہ تشویش ہونی چاہیے. اور ایک ملاقات ہوئی ہے گوہر ایوب کی اور عمر ایوب کی اور بیرسٹر گوہر کی. اس میں انہوں نے پچھلی 3 سالہ جو حکمت عملی رہی ہے ان کی, اس کا جائزہ لیا ہے, ریویو کیا ہے اس کو,
کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں ہمیں نقصان ہوا ہے. میننگ دیر بائی کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وی آر لوزنگ گراؤنڈ. بالکل. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب کریں کیا. ایک فیصلہ کوئی بھی مقامی سطح پر نہیں ہو سکتا. کوئی فیصلہ چیف منسٹر نہیں کر سکتا, کوئی فیصلہ وہاں کا منسٹر نہیں کر سکتا, کوئی ایم ایل اے نہیں کر سکتا, کوئی ایم پی. ہر ایک فیصلے کے لیے آپ کو اڈیالہ جیل جانا ہے. جب آپ کی پارٹی آرگنائزیشن کا یہ حال ہو کہ آپ ہر فیصلے کے لیے ملاقات کا انتظار کریں گے. مثال کے طور پر چیف منسٹر بنے ہوئے اب میرا خیال ہے مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے, اب تک ان کی ملاقات بانی سے نہیں ہوئی ہے, تو ڈز دیٹ مین کہ وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی سیٹ اپ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, لیکن اس کے نیچے ٹیئرز ہوتے ہیں. اس پارٹی میں ٹیئرز کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب, یہ جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب کے درمیان, اس میں جو ذرائع سے خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں اب اس بات کا ادراک ہے کہ شاید مذاکرات ہی واحد رستہ ہیں. آپ تو کافی دیر سے ہی مشورہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ اگر سیاست میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے یا بہتر کرنی ہے تو مذاکرات واحد رستہ. اب ایک پینترا بدلا ہے انہوں نے. میں آتا ہوں مذاکرات کے اوپر, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ ایک بات جو کرنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ ہر جگہ کسی اور کا سکہ چلتا ہے. جی. اب یہ امپلائیڈ حوالہ اتنا میں کہوں گا بچگانہ ہے کہ ہر بندہ سمجھ گیا کس کو کہہ رہے ہیں یہ. جی. ٹھیک ہے. بالکل. اگر وہ بات ان کی سچ معلوم ہے تو پھر یہاں پر ملٹری رول ہونا چاہیے نا, پھر یہاں پر صوبائی اور مرکزی حکومتیں تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اینی وے, آپ جب آپ کے ساتھ تھا اسی نوعیت کا ایک فرد, تب تو آپ کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں, ایک پیج منترا ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اب آ جائیں آپ کا سوال. کیا تھا آپ کا سوال؟ ویسے میں یہ بات کری تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی میٹنگ کے دوران جو ذرائع سے خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات کو ایک چانس دینے کی باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہو رہی تھی, اب زیادہ اس کا ادراک. دیکھیے, ایک سیگمنٹ اس پارٹی میں ایسا ہے جو اب سے نہیں بڑی دیر سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی پولیٹکس کریں, پولیٹکس آف پروٹیسٹ, پولیٹکس آف ایجیٹیشن چھوڑ دیں. بالکل. اور میں اس کی آپ کو قریب ترین مثال وہ ہے جو آج سے کئی مہینے پہلے خط لکھے گئے شاہ تھے محمود قریشی صاحب اور 5 دیگر اسیران نے مانی پی ٹی آئی کو خط لکھا تھا کہ بس کریں خدا کے واسطے, کچھ نہیں نکلا آپ کے اس 1.5-2 سال کی سیاست میں سے, اب بات مذاکرات کی طرف لے کے چلیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں جو 4 خطوط لکھے تھے مانی پی ٹی آئی نے پاکستان آرمی کے چیف کو, ان میں بار بار ان کو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ آپ حکومت وقت اور رولنگ پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی مذاکرات کا وتیرہ اپنائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. لیکن بخاری صاحب ہمیشہ بات جو ہے وہ بانی پر ہی آ کر رک جاتی ہے. بانی سارے مذاکرات کے عمل کو 3 راؤنڈز تک ہو جاتے ہیں اور اس کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں. اب کیا لگتا ہے کہ بانی کی گردن سے سریا نکلے گا جس طرح سے اب مجبوری پہلے تو تھا نا کہ آپشن دے رہے تھے آپ کہ یہ سریا ذرا نکالیں, فلیکسیبلٹی کریں اور آئیے بات کرتے ہیں. جی. اب یہ سریا نکلے گا مجبوری میں, اس لیے کہ پہلے یہ بات ان اسیران تک محدود تھی. اب پارٹی کے ایکٹیو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں, مذاکرات کرو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آپ دنیا بھر کی جمہوریتیں لے لیں, کہیں بھی آپ ایجیٹیشنل پالیٹکس سے حکومت سازی میں کامیاب نہیں ہوئے آج تک. آپ احتجاج کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس احتجاج سے آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے, یہ کبھی نہیں ہوا ہے. راستہ نکلے گا تو مذاکرات کی ٹیبل پہ نکلے گا. لیکن بخاری صاحب اگر میں دوسری سائڈ کی بات کروں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات تو تب ہو سکتے ہیں کنسٹرکٹیو پازیٹیو مذاکرات کے جب دونوں طرف سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ, ایک پازیٹیو ماحول کریٹ ہو. اب جس طرح سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے, کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں لیکن انتظامیہ ملاقات نہیں کرنے دیتی. اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی ریسنٹلی دھرنا بھی دے کر بیٹھے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسنومر ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے. جی. عدالتیں نام لے کے نہیں کہتی کہ فلاں فلاں کی ملاقات کرا دیں. عدالتیں کہتی ہیں کہ جیل مینول کے تحت جو ملاقاتیں ضروری ہیں وہ آپ کرائیں. جیل مینول یہ کہتا ہے کہ منگل اور جمعرات کے دن ایک دن وکلا کی اور ایک دن فیملی کے لوگوں کی ملاقات ہوگی. لیکن لاسٹ میں علیمہ خان صاحبہ گئی, ان کی ملاقات نہیں ہوئی. میں عرض کروں نا آپ سے, کتنی بار کرانی ہے ملاقات؟ ہفتے میں 7 دن نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیل مینول از اے لا, وہ قانون ہے. وہاں پر پارٹی سیکریٹریٹ نہیں چلایا جا سکتا, نہ انہوں نے خود کبھی کسی کو چلانے دیا تھا. یاد رکھیں نا, جب زرداری صاحب بھی جیل میں تھے اور جب نواز شریف بھی جیل میں تھے,
تو ملاقاتوں کے لیے کیا ہوتا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل مینول جو اجازت دے گا، کورٹیں یہی کہتی ہیں، عدالتیں کہتی ہیں کہ جیل مینول میں جو حقوق ایک قیدی کو ہیں وہ پورے کیے جائیں، وہ پورے ہو رہے ہیں. بیٹوں سے بات وہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے وہ ملتے ہیں، وکلا سے وہ ملتے ہیں، لیکن آپ جیل کو، اڈیالہ جیل کو پارٹی سیکریٹریٹ نہیں بنا سکتے، نہ کوئی بنانے دے گا. بخاری صاحب ابھی آپ نے یہی بات کی کہ جب ان کا دور حکومت تھا تو اسی طرح سے نواز شریف اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کے رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا رہا تھا. تو اب اگین جب ٹیبلز ول ٹرن تو پھر یہی ساری سائیکل ریپیٹڈلی چلے گی. اس کا خاتمہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے اس کا خاتمہ بیٹھ کے انہوں نے نہیں کرنا ہے جو ٹیبل چلاتے ہیں، یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے. گہری بات. ان کو آپس میں ریزالو کرنا پڑے گا، تب اس بات میں وزن پیدا ہوگا. اگر ان کے رول کے حوالے سے بھی پارٹیاں تقسیم رہیں گی تو ان کا رول سٹرینتھ پکڑے گا، کم نہیں ہوگا. بالکل. بخاری صاحب فائنلی میاں نواز شریف بھی منظر عام پر آئے ہیں اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے مبارکباد بھی دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں، ان کو لانے والے بھی ایکولی قصوروار ہیں. میں اس کا بھی جواب دوں گا. یقینی طور پہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا ہے، یہ ان کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ جنہوں نے بھی عمران خان کو لانچ کیا تھا پہلے تو وہ حساب دیں. یاد کریں گجرانوالے کی ان کی تقریر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. یاد کریں جس کے بعد ان کے نام تک شائع کرنے کے اوپر پابندی لگ گئی تھی. تو یہ نواز شریف نے کوئی پینترا نہیں بدلا ہے، یہ ان کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے ایک. لیکن اس سے پہلے کہ آپ بھاگیں، خواجہ آصف نے جو کچھ کہا ہے اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں فرمایا. بالکل بالکل. وہ یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ان بھگوڑوں کو جو باہر چلے گئے ہیں یہاں سے لوٹ مار کر کے، جس میں بہت سارے نام ہیں، وہ جو نیب کے چیف تھے، کیا نام تھا ان کا، شہزاد اکبر، اور وہ جو دوسرے تھے وہ جو کرتے ہوئے کورٹ میں آئے تھے، کیا نام تھا ان کا، شہباز گل. یہ وہاں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے 3 وزرائے خزانہ نے، ایک مرکزی اور 2 صوبائیوں نے خط لکھا IMF کو کہ پاکستان کو لون نہ دیں. یہ شہباز گل اور وہ دوسرا جو ہے، میں کس نام سے پکاروں انہوں نے وہاں ان کے ہیڈ آفیسز کے باہر مظاہرہ کیا کہ آپ لون نہ دیں. ورلڈ بینک کے دفتر کے ہیڈ آفس کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا کہ پاکستان کی جو گرانٹ ہے دیں. اور اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ اب اس سے بھی بدتر ہے، اب وہ یورپی یونین سے مطالبہ کر رہے ہیں خطوط لکھ کے، اور مظاہرہ پلان کر رہے ہیں وہاں کے GSP+ جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کو یہ واپس لیں. یہ غداری ہے ملک سے. یہ ہندوستان سے بھی بدتر دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ اس کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں اور بینکرپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو. اب آجائیے جناب نواز شریف کے بیان کے اوپر مزید جو ان کی بیٹی بھی بولی ہیں ساتھ. بس ٹائم بہت شارٹ ہے، مختصر میں بیان کروں گا. جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ان کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات جو دونوں نے باپ بیٹی نے مشترکہ طور پہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جیت ہوئی ہے اس ضمنی الیکشن میں، جس میں 7 میں سے 6 سیٹیں وہ جیت گئے ہیں، اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی میں بھی، وہ پرفارمنس پر ہمیں ووٹ ملا ہے. بالکل بڑی عقل مندی کی بات ہے. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کا ووٹ ہے یہ یا نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. ان کا یہ پرفارمنس پہ ملا ہے. آئی تھنک اف دیٹ از دا کرائیٹیرین تو حکومتوں کو پھر پرفارمنس پر فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور سعودی ولی عہد کی جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آفر کروائی تھی شہزادہ محمد بن سلمان کو کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف لے کر جائیں. لیکن سعودی ولی عہد نے اس کنڈیشن کے ساتھ اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوتا سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اب میرا خیال سے بے باک طریقے سے کہنا چاہیے کہ جو سٹانس لیا ہے محمد بن سلمان نے وہ یقینی طور پہ تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے. نارملی یہ تاثر ہے کہ سعودی لیڈرشپ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو ان کو امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن ایڈمنسٹریشن بتاتی ہے. لیکن جتنا دبنگ سٹانس انہوں نے لیا ہے دل سے ان کے لیے دعا بھی نکل رہی ہے. اور یقینی طور پر میرے خیال سے یہ پیغام باقی کی مسلم مملکتوں کو بھی جائے گا کہ فلسطین کے حوالے سے اپنی کمپرومائزڈ پالیسیاں جو ہے وہ چینج کریں. جی انہوں نے کیا کہا، ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ یہ ابراہیم اکارڈ پر سائن کر دیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اس نے کہا کاکا جی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کی ترجیح یہ ہے
کہ جب تک وہاں 2 ریاستی حل کے تحت فلسطین کی حکومت 1967 کی سرحدوں کے اندر قائم نہیں ہوگی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 ٹوک سٹانس پہلی دفعہ میں نے سعودی لیڈرشپ کے منہ سے سنا ہے. اور یہ کوئی ایسا میسج نہیں ہے جس کی ریلائبلٹی کے بارے میں کوئی شک ہو. یہ ایکسیس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو بڑی پچھلے دنوں میں کنٹروورشل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس نے عمران خان کا ایک لیٹر بھی چھاپ دیا تھا دس دیٹ اور ادر. تو اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق پرنس محمد بن سلطان نے، کراؤن پرنس محمد بن سلطان نے بہت سٹرونگ سٹانس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا خاکہ تشکیل دے رہے ہیں، ہم ایک ایسا ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں جس کے تحت ریاست کا قیام، فلسطین کی ریاست کا قیام اور اس علاقے میں امن کا قیام جو ہے دونوں ہی ممکن ہوں. تو میں بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ میسج سعودی لیڈرشپ کی طرف سے باقی کے تمام مسلمان ممالک کو یقینی طور پہ مجبور کرے گا یہ سوچنے پر کہ اس وقت کروشل وقت یہ ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ رتی بھر بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو ان کی ریاست کے قیام کے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں. اس لیے کہ دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے، جو عالمی رائے عامہ ہے، وہ اس حق میں بہت سٹرونگ ہے. اس وقت حکومتیں مجبور ہو رہی ہیں ان آوازوں کو سن کے اپنی پالیسیاں بدلنے پر. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسلحے کی فراہمی روک دی، کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ٹریڈ روک دی، کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہاں اگر نیتن یاہو آئے گا ہم گرفتار کر لیں گے. بخاری صاحب، ان سارے اقدامات کے باوجود آن گراؤنڈ تو یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل مسلسل خلاف ورزیاں کرتا چلا جا رہا ہے. حماس بار بار یہ بات جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. حماس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خلاف ورزیاں تقریباً 350-400 دفعہ کر چکا ہے اب تک. اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، لیکن دوسری طرف اس بات کی نیگیشن ہو رہی ہے جو دعویٰ کیا تھا ٹرمپ نے بھی اور نیتن یاہو نے بھی کہ ہم نے حماس کو نیست و نابود کر دیا ہے. تو پھر یہ کس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جنگ بندی کس کے ساتھ کی تھی آپ نے؟ حماس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے. اس وقت مذاکرات آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ قاہرہ میں بیٹھ کے، حماس کے ساتھ بیٹھ کے. تو آپ یہ باور کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ حماس وہاں سے ختم نہیں ہوئی ہے، حماس کا رائٹ ٹو اسٹیٹ ہوڈ اور پیلسٹینین کا رائٹ ٹو اسٹیٹ ہوڈ سٹینڈز فرم. اور اب دنیا کی پبلک اوپینین جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے رویے اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کا موقع فراہم کیا جائے. بالکل خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امن منصوبے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ مغربی کنارے پر کبھی بھی اسرائیل کو جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ فوجی آپریشنز جاری ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.